لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Noorul Quran Kids Torah Quran. आप सबको नूरुल कुरान में खुश आमदेद, किड्स तोरा कुरान में खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब? ये बताइए, पारे पर अमल किया आपने? तीसरा पारा पढ़ा था हमने। पारे में हमने जो कुछ पढ़ा था उसका क्या किया? जो काम उसमें करने के थे वो किए आपने? क्या क्या किया? जब आप पारों के साथ साथ इन अल्लाह की बातों पर अमल करते जाएंगे ना, यानी जैसे ही कोई हुक्म आता है किसी पारे में और आप उसको नोट करते हैं और फिर घर पर उस पर अमल भी कर लेते हैं, तो क्या होगा? आपके लिए कुरान को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, कुरान को फॉलो करना ज्यादा आसान हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म को भी आप मानेंगे और ये जो हुक्म है ये आपके लिए याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जब हम कुरान पढ़ते हैं, कोई हुक्म अल्लाह का सुनते हैं और कुछ समझते हैं, तो साथ साथ फौरन उस अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं अब मैं कल से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं मैं कल से सदका देना शुरू करूंगा, नहीं, हमने अभी से शुरू करना है, अभी से नियत करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्मों पर साथ साथ अमल करना है इंशाल्लाह। चलें पारा नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चौथे पारे में आज बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए। सबसे पहले ताउज़ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं के साथ चौथा पारा शुरू करते हैं। चैट को प्लीज डिसेबल कर दीजिए। चौथे पारे में हम सूरे आले इमरान और सूरे निसा पढ़ेंगे। सूरे आले इमरान जो तीसरे पारे में शुरू हुई थी इंशाल्लाह चौथे पारे में मुकम्मल हो जाएगी। और आले इमरान का क्या मतलब होता है? कल हमने देखा था आले इमरान का मतलब है इमरान का खानदान। यहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खानदान की बात हुई है। उसके बाद सूरह निसा है इस पारे में। निसा का मतलब क्या होता है? निसा का मतलब होता है खवातीन यानी औरतें। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 से पारा नंबर 4 का आगाज होता है, यानी जब चौथा पारा शुरू होता है तो सबसे जो पहली आयत आती है ना वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है। और ये बहुत से लोगों की फेवरेट आयत भी होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें बहुत अजीज हैं, यानी तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारी फेवरेट है, उनको अल्लाह के लिए खर्च नहीं करोगे तो कभी भी नेकी हासिल नहीं कर सकोगे। और जो चीज तुम अल्लाह को दोगे यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करोगे तो अल्लाह उसको जानता है। यानी यहाँ अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि तुम अपनी सबसे अच्छी चीज में से कुछ अल्लाह को दो। अब अल्लाह को देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्लाह के बंदों को दो, यानी अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह को तो हमारी मदद की जरूरत नहीं है ना, अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है। और अल्लाह चाहे तो खुद हमसे ज्यादा अच्छी चीज किसी को दे दे, हम उसे दे दे जिसे जरूरत है, क्योंकि हमें भी तो अल्लाह नहीं दिया है ना। तो यहाँ अल्लाह कहता है कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, यानी कोई गरीब है या जरूरतमंद है, तो उसे कोई चीज देनी है तो अच्छी चीज देना नेकी है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी कोई पुरानी चीज दे दें। अल्लाह को बेहतरीन चीज पसंद है, अल्लाह को बेस्ट चीज पसंद है और अल्लाह जानता है ना कि हमारे पास क्या कुछ है और कौन कौन सी चीज हमारी फेवरेट है, कौन सी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। तो प्यारे बच्चों, हमने अल्लाह के रास्ते में भी दिल से खर्च करना है। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें शेयरिंग सिखाता है, हमने अपनी चीजें शेयर करनी है। और अल्लाह ताला कहता है कि जब अल्लाह के लिए किसी को कोई चीज दो तो वो दो जो तुम्हें खुद भी बहुत पसंद है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी टूटी फूटी या बेकार या पुरानी चीजें या ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत ना हो हम सिर्फ वो ही दूसरों को दें। नहीं,
بلکہ ہم نے اللہ کے بندوں کو ہر وہ چیز دینی ہے جو ہمیں خود بھی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کو بھی اچھی لگے گی نا۔ اگر ہم وہ چیز دوسروں کو، غریبوں کو یا ضرورت مند کو دیتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوں گے، انہیں بھی اچھی لگے گی، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور بھی دے گا۔ اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ کسی کو دینے سے میرے پاس کم ہو جائے گا یا میں کیوں دوں کسی کو، بلکہ اللہ کا حکم مان کر دینا ہے اور خوشی خوشی دینا ہے۔ اللہ کے حکموں کو ہم نے خوشی خوشی ماننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اجر ملے، ثواب ملے۔ اور اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ساری کی ساری چیزیں دے دو، نہیں، بہت ساری چیزوں میں سے کچھ، مثلا آپ کے پاس بہت ساری اسٹیشنری ہے تو اس میں سے کوئی ایک اچھی پینسل کسی ضرورت مند کو دے دیں، کوئی ایک اچھا بیگ دے دیں، کوئی ایک اچھا ٹوئے دے دیں کسی کو جس کے پاس نہ ہو، یا ایون کھانے کی کوئی ایک چیز، کوئی مزے والی کینڈی ہے آپ کے پاس، وہ آپ کسی کو دے دیں، چاکلیٹ دے دیں کسی کو۔ جب آپ دیکھیں کہ کسی اور بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو کچھ اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی بہت سی نعمتیں دے گا۔ اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اور بھی نعمتیں دے، اور بھی چیزیں دے، اور اللہ ہم سے خوش ہو، تو اپنی بیسٹ چیز کو شیئر کرنا ہے، دوسروں کو اپنی فیورٹ چیزوں میں سے دینا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے بچوں۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز بہت اچھی لگتی ہے، اور جب ہم اپنی بہت اچھی چیز اللہ کو دیں گے نا تو اللہ اس سے بھی اچھی چیز ہمیں ریٹرن میں دے گا، اور ویسا ہی ہمیں اجر دے گا، ویسا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 میں خانہ کعبہ کی بات ہے۔ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلی مسجد کون سی تھی؟ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ جو مکہ میں ہے۔ دنیا میں جب کوئی بھی مسجد نہیں تھی نا تو پوری دنیا میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ بنائی گئی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کئی دفعہ گر چکا ہے اور بن چکا ہے، اور یہ سارے جہاں کے لیے قبلہ بھی ہے، یعنی ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے دوسرے پارے میں قبلے کا پڑھا تھا نا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اللہ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس جگہ کو اللہ نے امن والی، پیس والی جگہ کہا ہے۔ خانہ کعبہ کے ذکر کے بعد آگے آیت 103 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی سے اسلام مراد لے رہے ہیں، یعنی یہاں ہمیں اللہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس کو جم کر فالو کرو، اللہ کے حکموں کو فالو کرو، آپس میں کوئی لڑائی نہیں کرنی، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ نے قرآن میں جو جو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اور دین کے کاموں میں سب نے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اللہ کے حکم پر لڑنا نہیں ہے کہ نہیں قرآن میں ایسا نہیں ایسا ہے، بلکہ جیسا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اور اللہ کی رسی کو، اسلام کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، یعنی اللہ کے حکموں کو ہم نے ماننا ہے۔ آگے آیت 110 میں ایک بڑی پیاری آیت ہے اور اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں تو اللہ نے ہماری ایک ڈیوٹی بتائی ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ہماری ایک ڈیوٹی بھی ہے، اللہ نے ہمیں ایک رسپانسبلٹی دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، سب سے بیسٹ لوگ ہو، بیسٹ امت ہو۔ امت کیا ہوتا ہے؟ امت کا مطلب ہے یعنی آج کے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، یورپ میں ہوں، انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، مڈل ایسٹ میں مسلمان ہوں، جو جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک امت ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، یعنی ایک ٹیم ہے۔ آج کے مسلمان ایک ٹیم ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا ان سب سے بیسٹ لوگ ہیں، یعنی یہ جو امت ہے، جو آج کے مسلمان ہیں، وہ دنیا میں آنے والے تمام لوگوں میں سے بیسٹ ہیں۔ اور کیوں ہے یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ بیسٹ کیوں ہے۔ کیونکہ مسلمان دوسروں کو اچھے کام کرنے کا کہتا ہے
اور بری باتوں سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. کیا آپ اچھے کام کرنے کا کہتے ہیں دوسروں کو؟ برے کاموں سے روکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم دوسروں کو اچھے کاموں کا کہتے ہو، خود بھی اچھے کام کرتے ہو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہو اور خود بھی برائی سے رکتے ہو. مسلمان وہ ہے جو خوب نیکیاں کرے، اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا کہے. مثلاً اگر آپ کھیل رہے ہوں اور آپ کے کھیلتے کھیلتے کوئی اذان ہو جائے، کسی بھی مغرب کی اذان ہو جائے، کوئی بھی اذان ہو جائے، تو آپ کھیل روک کر خود بھی نماز کے لیے جائیں، مسجد جائیں اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں مسجد جانا چاہیے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے نیکی کا کام خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی کہا کہ چلو اور نماز پڑھتے ہیں. یہ نیکی کا حکم دینے والی بات ہوئی نا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوئی اگر برائی ہو رہی ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی بچہ رولز کو فالو نہیں کر رہا، تو آپ اسے منع کریں کہ یہ برا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثلاً آپ سے اگر کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے بارے میں کوئی غیبت کرے یا اس کی کوئی برائی بتائے، تو آپ نے اس کو روکنا ہے اور یاد کرانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کی برائی ڈسکس نہیں کرتے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ بچوں ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، یعنی دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا کہیں. دوسروں کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ابھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو بہت سی نئی باتیں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو ان باتوں پر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اور قرآن پڑھ کر پتہ چلتا ہے نا کہ کیا کیا ہم نے کام کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ بہترین امت ہیں، بیسٹ ٹیم ہیں، بیسٹ مسلمان بچے ہیں جو دوسروں کو اچھے کام کرنے کا کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ہم نے اس چیز کو نہیں بھولنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہی قرآن میں ہمیں بیسٹ کہا ہے. آگے آیت 121 میں غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ کیا ہوتی ہے؟ غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے. ہم نے تیسرے پارے میں غزوہ بدر کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور اب چوتھے پارے میں غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کا بھی ذکر ہے. غزوہ احد وہ جنگ تھی جو کافروں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی. یعنی جب جنگ بدر ہو گئی اور کافر ہار گئے اور انہیں بہت نقصان ہوا، تو انہوں نے اگلے ہی سال دوبارہ جنگ کے لیے پلاننگ کی اور تیاری کی، کیونکہ وہ بہت بدنام ہو چکے تھے، بری طرح جنگ بدر ہار کر گئے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اپنی بدنامی کو مٹانا چاہتے تھے. اپنی جنگ بدر کے بعد ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے لیے وہ تیار ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ کافر جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو؟ تو مسلمانوں نے ان سے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ جنگ کس طرح سے ہونی چاہیے اور جنگ کی پلاننگ کی. اس سے ہمیں مشورے کی یا ڈسکشن کی، پلاننگ کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے نا، کہ یہ کتنا ضروری ہے. کسی بھی بڑے کام سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، باہوش ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا دشمن کیا سوچ رہا ہے. یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے، وہ دشمن سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور اگر دشمن اٹیک کرے تو مسلمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے نا، اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. ہم نے صرف اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی تاکہ مسلمانوں کا دل سکون میں آ جائے. اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم ہی مومن ہو اور تم ہی سیدھے راستے پر ہو. جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پلاننگ کی تو مسلمانوں میں کچھ ڈیوٹیز کو ڈیوائیڈ کیا، یعنی کس کس مسلمان نے جنگ میں کیا کرنا ہے، کس صحابی نے کہاں کھڑا ہونا ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے بتا دیا اور مکمل تیاری کر لی، مکمل پلان بنا لیا. اور مسلمانوں سے کہا
کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، وہیں رہنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جنگ شروع ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ کافر ڈر گئے اور جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم اپنی جگہ سے موو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ تب تک وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میں خود ہٹنے کا نہ کہہ دوں۔ کچھ مسلمان اپنی جگہ پر جمے رہے، وہ وہاں سے نہیں ہٹے، اور کچھ مسلمان اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اللہ کے نبی کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے جگہ چھوڑنی شروع کر دی ہے تو کافروں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور جن مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور جگہ چھوڑ دی تھی، ان کی جگہ پر کافر آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، انہیں زخمی کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جنگ احد میں بہت سے صحابہ بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور کافر پھر ڈر گئے اور جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت سی چوٹیں آئیں، بہت صحابہ زخمی بھی ہوئے۔ اس طرح یہ جنگ ختم تو ہو گئی، لیکن کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا۔ غزوہ احد سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں وہ فالو کرنی چاہیے، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے جس جگہ سے ہٹنے کا نہیں کہا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا، انہیں وہ اگر وہاں سے نہ ہٹتے، وہاں سے نہ موو کرتے تو کافر دوبارہ اٹیک نہ کرتے اور مسلمانوں کو زخمی کر کے نہ بھاگتے۔ ان مسلمانوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ آئندہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھاتے ہیں نا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات، پریشانی اور غم اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں اور حوصلہ آ جائے۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مشکل دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ وہ اگلی دفعہ اور مضبوطی سے لڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ مانیں۔ اس کے بعد آیت 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نرم دل تھے، خوش اخلاق تھے، خوش زبان تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے سافٹ بنایا تھا۔ آپ بہت نرمی کرنے والے، مسکرا کر پیار سے بات کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی اسماعیلی تھے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی اتنے نرم تھے، کیونکہ جو شخص غصہ کرے، ناراض ہو یا سخت بات کرے اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں نا۔ آپ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ وہی جو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم بات کرنے والے تھے، اور یہ نرمی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو کوئی بات بتائیں تو پیار سے بتائیں، اپنے چھوٹوں سے بات کریں تو نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ غصہ، چیخنا، چلانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ غصے سے بات کریں گے تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ یہ نرمی اور پیار یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور ہمیں دوسروں کو معاف بھی کر دینا چاہیے، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے نا۔ تو اگر کوئی چھوٹا غلطی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غلطیوں پر معاف کر دینا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سے بھی سب نرمی سے بات کریں، ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف کریں، تو ہم نے بھی دوسروں سے پیار سے بات کرنی ہے اور ان کو ان کی غلطیوں پر معاف کرنا ہے۔ آگے آیت 185 میں ایک ریالٹی یعنی ایک سچی حق بات ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں پر موت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، موت کا وقت آ کر رہے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سب نے یہاں سے جانا ہے اور سب کو موت آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ موت اٹل ہے، یعنی موت آ کر رہے گی۔ اور کیا ہوگا؟ جس نے یہاں اچھے اچھے کام کیے ہوں گے اسے وہاں انعام ملے گا، جنت ملے گی، اور جو اچھے کام نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے یہاں سے جنت میں لے جانے والے اچھے اچھے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔
سورہ آل عمران کی اینڈ میں آیت 200 میں اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کس کس وقت کرنا چاہیے؟ یعنی اپنے آپ کو برے کام کرنے سے روکنے پہ صبر. اگر کوئی برائی کا کام ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت آپ کو اٹریکٹیو لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. پھر لوگوں کے درمیان رہ کر صبر سے کام لیں. یعنی اگر کوئی تکلیف دیتا ہے, کوئی تنگ کرتا ہے, آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی نیک کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس پر بھی صبر کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہا کرو, اکیلے مت رہا کرو. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ رابطے کا ذکر کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ٹیم کی طرح رہیں. یہاں پہ سورہ آل عمران جو دوسری بڑی سورہ ہے قرآن کی, وہ مکمل ہوتی ہے. آپ سب کو ماشاءاللہ شاباش, ویل ڈن, یہ سورہ مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے, جو کہ تیسری بڑی سورہ ہے, تھرڈ بگیسٹ سورہ. سب سے بڑی سورۃ البقرہ تھی, اس کے بعد سورہ آل عمران, اور تیسرے نمبر پہ سورہ نساء بڑی سورہ ہے. اور اس سورہ میں فیملی لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے, کیونکہ قرآن میں ہمارا دین ہمیں صرف نماز, روزے, وضو کے بارے میں نہیں بتاتا, بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح اچھے طریقے سے رہنا ہے, ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول بھی بتا دیا ہے, وراثت کا رول. اب وراثت کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کی جو پراپرٹی ہے, جو اس کی چیزیں ہیں, جیسے گھر, گاڑی, زمین وغیرہ, وہ اس کے گھر والوں کو, بچوں کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں بتاتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چھوٹے ہیں یا ویک ہیں یا کمزور ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, انہیں ان کا حصہ ملے. اس لیے اللہ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کا حصہ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. یعنی انہیں کوئی چھوٹا سمجھ کر, کمزور سمجھ کر ان سے ان کا حصہ نہ لے, ان کے حصے کی چیز نہ لے, بلکہ سب کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے, سب کا خیال رکھتا ہے. کہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. آگے آیت 17 سورہ نساء میں پارے کے آخر میں توبہ کی بات ہوئی ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ. یعنی میں اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ ایسے بچے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی غلطی پر ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کبھی کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے, جتنے بچے ابھی کلاس میں بیٹھے ہیں سب سوچیں, کوئی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے, کوئی گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے. اگر کوئی غلطی کی ہے تو آج ہی سے اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ کبھی بھی نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا, خوش ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے کاموں میں آپ کی مدد بھی کرے گا. کریں گے نا توبہ؟ ابھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی غلطیوں پر توبہ کرنی ہے. توبہ کی کچھ شرطیں ہیں, یعنی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کب توبہ قبول ہوگی. پہلی یہ کہ گناہ پر ہم شرمندہ ہوں, یعنی ہمیں افسوس ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, دل سے ہم شرمندہ ہوں. دوسرا یہ کہ ہم فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں, ہم نے اس گناہ کو نہیں کرنا, ہم چھوڑ دیں. اور تیسرا یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں, یعنی پورا ارادہ کریں کہ ہم دوبارہ کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کریں گے. اور چوتھا یہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہاں پر ہمارا پارا مکمل ہوتا ہے.